In the name of Allah, the most beneficent and the most merciful. By the time, indeed, mankind is in loss, except for those who have believed and done righteous deed and advise each other to truth and advise each other to patience. I am your host, Mudassir Raza, and a very warm welcome to the another live session organized by the podcast Grow Together. आज का मौजू जो कि बहुत मुश्किल है कि अपने मन में डूब कर बाजा सुराग ज़िंदगी। इस मौजू को आसान बनाने के लिए हमने दावत दी है हर दिल अजीज़ शख्सियत और काबिल एहतराम शख्सियत। एक इमाम अली का कौल है कि इल्म बांटने से बढ़ता है और माल खर्च करने से कम होता है। ऐसी शख्सियत पाकिस्तान में जो इल्म बांट रही हैं, उनमें से एक शख्सियत और काबिल एहतराम शख्सियत आज हमारे साथ हैं, कामरान ज़ीशान रिज़वी साहब। कामरान ज़ीशान रिज़वी साहब वो शख्सियत हैं जिन्होंने पाकिस्तान में 1991 में KZR एसोसिएट फाउंड की। From 2002 onwards, KZR has initiated several organizations in its place that are actively serving the corporate, non-profit and youth sectors of Pakistan. They continue working on its mission of developing the human factor. He currently serves on the board of School of Leadership Foundation and is a senior consultant at Carnelian. And the most important thing is that audience, he has authored 5 books on self-development and contributes articles on the management and leadership to Pakistan's leading business magazine, Beluche. Assalamu alaikum, sir, and a very warm welcome to the show. Walaikum assalam, Mudassir. Thank you so much for honoring me with your invitation, and I'm glad to be alive and to be speaking to you. थैंक यू सो मच सर। सर मैं आपका एक इंटरव्यू सुन रहा था जिसमें आपके एक लफ्ज़ थे कि मेरे पास जो भी है वो मेरा नहीं, वो मुझे आगे बढ़ाना है। और ये वो अल्फाज थे जिसने मुझे रोक दिया कि इस मौजू को डिस्कस किया जाए और उसको समझा जाए। लेकिन इस चीज़ से अगर हम स्टार्ट करें कि वो मेरे पास जो भी है वो मेरा नहीं, वो मुझे आगे बढ़ाना है। देखिए, जिंदगी जो है वो एक सवाल मुझसे किसी ने पूछा था 20 साल पहले, व्हाट बिलोंग्स टू यू, तुम्हारा इस दुनिया में क्या है। तो पहली चीज जो आई वो गाड़ी आई, फिर घर आया, फिर बीवी आई, फिर बच्चे आए और फिर गए, आए और फिर गए, आए और फिर गए। क्योंकि मैंने कहा कि यार ये कोई बिलोंग्स टू मी वाली कहानी बड़ी अजीब सी लग रही है, क्योंकि सही मानों में मेरा बेटा जो है, मेरी बेटी जो है, वो मेरी अमानत ज़रूर है, लेकिन मैं उनको अपनी जागीर तस्वुर नहीं कर सकता। ना ही मेरी रोजा या दूसरे जो मामलात होते हैं, ये सब ज़िंदगी एक अमानत है, लौटानी है और इसको सर्व करना है, और वो भी इस अंदाज से कि जिसमें ज़िंदगी बख्शी है वो राज़ी हो जाए। तो हमारा कुछ भी नहीं है सिवाय हमारे अमाल के, और जो हम करके जाएंगे इस दुनिया से। तो उसके बाद मैं हल्का भी हो गया, क्योंकि फिर मुझे अंदाज़ा हुआ कि सब कुछ तुम्हारा है और कुछ भी तुम्हारा नहीं। Exactly. तो सिर्फ अपनाने की देर है कि आप किस चीज़ को अपनाते हैं। और सूरह रहमान हमें दावत देता है कि हम किन किन चीज़ों को, किन किन नेमतों को ठुकराएंगे। तो और हम अक्सर औकात अगर गौर करें, रुक के आसमान को भी नहीं देखते और सितारों को टमटमाते हुए नहीं देख रहे होते, और ये नहीं अपने आप से पूछ रहे होते कि या अल्लाह तूने मुझे ना सिर्फ ज़िंदगी बख्शी, लेकिन आसमान ऐसा सजाया है और वो भी मेरे लिए, यानी ये नेमत है। ये हुस्न जो है ये किसके लिए है? ये हम सब के लिए है। चांद को जब मैं देखता हूँ तो वो भी मैं अल्लाह का तोहफा समझता हूँ। सूरज जब चढ़ता है सुबह, वो भी उसकी देन है, कितनी बड़ी नेमत है। पसीना आता है, कितनी बड़ी नेमत है। फसल उगती है, जिंदगी और हरारत और पानी और बारिश और चिड़िए परिंदे, ये सब अगर नेमत नहीं है तो क्या है? तो इनको अपना लेना बहुत ज़रूरी है। और जो कुछ अल्लाह ने अता किया है ज़िंदगी में, वो पैसा हो, शक्ल सूरत हो, इल्म हो, जो कुछ भी है उसको सर्व करना है। और मज़े की बात यह है कि जितना आप जो अता किया जाए उसको आप सर्व करते हैं तो उतना और इजाफा होता है। बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आबशार होती है ना, वाटरफॉल जी। तो अब वाटरफॉल आप देखेंगे वो बहता रहता है, लेकिन पीछे से आता रहता है। और अगर वो जम जाए तो पीछे से भी आना रुक जाता है। तो हम सब जो है वसीले हैं, मीडियम, जिसके ज़रिए चीज़ें होती हैं। कोई माँ बच्चे को पैदा नहीं करती, पैदा करने वाला अल्लाह की ज़ात है। माँ एक वसीला है, एक ज़रिया है, जिसके ज़रिए हम इस दुनिया में आते हैं। और उस ज़रिया होने का मकाम अल्लाह ने और माँ को इतना बड़ा दर्जा दे दिया
کہ اس کے پیر کے نیچے جنت رکھ دی. سر ابھی آپ نے 10 شہروں کا وزٹ کیا YLC کے لے کے، کس شہر کا کیسا ایکسپیرینس تھا، اور جن لوگوں سے آپ ملنے گئے تھے کہ وہ سب YLC کا پارٹ تھے اور وہ کیا کر رہے ہیں زندگی میں، مل کے کیسا محسوس ہوا؟ دیکھیں میرا تو آپ جانتے ہیں کہ ہم جیسے لوگ قاسم علی شاہ ہو گئے، آپ کے عمر جالیہ والا ہو گئے، جی 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 عمر عثمان گلزاری ہیں، بے شمار ٹرینرز ماشاء اللہ آج کل میدان میں اتر آئے ہیں، کیسر عباس ہو گئے، تو میں بھی انہی سے ہوں، اور ہم لوگ ہزاروں سے ہمارا تعلق بن جاتا ہے اس کام کے ذریعے. اور آج بھی جو لوگ سن رہے ہوں گے لائیو اور جو بعد میں دیکھیں گے ریکارڈنگ کو، تو ان لوگوں سے ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ ایک رابطہ تو ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو YLC ایک مخصوص پروگرام اس لیے ہے کیونکہ 6 دن 5 راتیں نوجوان پورے ملک سے جب آتے ہیں اور ساتھ گزارتے ہیں تو دے ریئلی گو تھرو اے ٹرانسفارمیشنل پروسیس. تو میں اکثر یہ دیکھتا ہوں کہ جو باقی شرکا ہیں وہ کبھی 2 دن کا کوئی کورس کیا ہوتا ہے، اور وہ بھی 9 to 5 والے جو پروگرامز ہوتے ہیں، کچھ کے ساتھ کوچنگ کا سلسلہ ہوتا ہے، کچھ کے ساتھ ہاف ڈے کا کوئی سیشن ہوا ہوتا ہے. تو YLCians ایک مخصوص طبقہ ہے جو کہ بہت ہی انٹینس تجربے سے گزرتا ہے. تو میں نے یہ سوچا کہ میرا حق بنتا ہے ان کے اوپر کہ بھئی میں ٹور کا اگر ارادہ ٹھان رہا ہوں تو میزبانی ان کو کرنی ہے. سیدھی سی بات ہے، وہ ہوتا ہے نا ایک زبردست. دوسرے کہ YLCians میرے سگے ہیں، باقی جی سارے جو ہیں وہ سوتیلے ہیں لیکن پیار برابر ہے. ٹھیک ہے. تو اب میں اتنا بڑا جو بیڑا اٹھا کے چلا وہ اس میں صرف یہ تھا کہ 5 سال سے میں خواب دیکھ رہا تھا کہ بھئی اگر ہو سکا تو کتنا ملک بھر میں YLCians ہیں، 6,000 سے زائد، اور ان وہ ماشاء بھی اللہ. بہت سی یوتھ آرگنائزیشنز وجود میں آ گئی ہیں اور بہت کچھ کر رہے ہیں وہ اپنے اپنے حلقوں میں، اپنے علاقوں میں، یعنی معاشرے کے لیے سوشل ایکشن پروگرامز کے ذریعے اور پروجیکٹس کے ذریعے، اور پھر انہوں نے اپنی تنظیمیں بھی شروع کی ہوئی ہیں. تو مجھے اکثر دعوت آتی رہتی تھی کہ سر آپ آتے نہیں ہیں، آپ ملتے نہیں ہیں. تو میں نے سوچا کہ یار اس شکوے گلے کو کیسے ختم کیا جائے. اور پھر وہ ایک دن وہ ایاز مورس صاحب میرا انٹرویو لینے، لائیو انٹرویو لینے آ گئے، اور میں یہ 5 سال سے سوچ رہا تھا لیکن ہمت نہیں بن رہی تھی بیکاز آئی نیڈیڈ سم ون ٹو ڈاکیومنٹ دی ہول جرنی، تاکہ وہ اس جی، کی ویڈیو بنے، ریکارڈ اس کا کی حصہ بنے. ریکارڈ کا حصہ بن جائے. ورنہ میں تو مل کے آ جاؤں گا لیکن پھر اس کی وہ رپورٹ چیز بنانا، پھیل نہیں پائے گی. ہاں، اور پھر وہ ایک اضافی سٹریس ہو جاتا میرے لیے. ملنے کا مجھے بڑا شوق ہے، بات چیت کا بڑا شوق ہے، سننے کا موقع اس دفعہ مل رہا ہے. تو ایاز نے جب میرا انٹرویو لے لیا تو میں نے پھر کہا کہ یار ایاز یہ میں سوچ رہا ہوں تم میرے ساتھ چلو گے. تو وہ مارچ میں مجھ سے ملے تھے اور کچھ دیر سوچا اس نے، اور پھر ہم نے کیلنڈرز کھولے اور دیکھا کہ بھئی جون 15 سے 30 تاریخ ہمارے پاس، اس کے پاس بھی فارغ ہے، میرے پاس بھی کھلی ہے. تو بس ہم نے وہ لاک کر لی. ہم نے کہا کہ اب ٹور پلان اس دائرے میں رہتے ہوئے ہم کریں گے. اور پھر وہ ٹور پلان اس طرح سے ہوا کہ ہم نے کہا کہ 17 تاریخ کو ہم کوئٹہ سے سٹارٹ لیں گے، اور یہ بائی روڈ ہوگا سارا کا سارا اچھا. سلسلہ. تو گاڑی کا انتظام کر لیا، ڈرائیور میرے ساتھ جو تھے ان کو بھی کر لیا، ان کا انٹرویو لیا باقاعدہ تاکہ بھئی آخر سفر کرنا ہے ایک ساتھ تو مزاج بھی ایسا ملتے ہوں. بالکل. تو اور پھر اس کا مشورہ بھی ہو روٹ پلان کے اندر. تو اسلام آباد سے شروع ہوئے اور لاہور میں کچھ دن تیاری کی، کچھ لوگوں سے ملے، اس کے بعد پھر سکھر گئے بائی روڈ، اور سکھر سے پھر ہم کوئٹہ پہنچے 17 تاریخ کی دوپہر کو. اور پھر کوئٹہ سے ہم نے آغاز کیا YLCians میٹ اپ کا، اور وہاں پر اسامہ نے ہماری میزبانی کی. اچھا اب ہم 4 تھے کیونکہ اچھا. اس میں میں ہوں، ایاز اور ڈرائیور ہیں، پھر ایاز اور اس کا چھوٹا. تو اچھا اچھا ہم 4 افراد اچھا. تھے اور چاروں کی میزبانی اسامہ کے سر پہ ڈال دی. بھئی ہمارے زبردست. قیام اور طعام کا انتظام کرو، لوگوں کو جمع کرو، کیونکہ یہ سب تو شروع سے پلان ہو رہا تھا. تو ماشاء اللہ بلیک ڈائمنڈ میں YLCians بھی آئے اور پھر ساتھ میں دوسرے بھی آئے لوگ ملتے ہیں. جو میرے المنائے ہیں، جنہوں نے کوئی الگ سے کورس کیا ہوا ہے، اور وہاں کے مقیم جو ہیں چند، جن سے اسامہ چاہتے تھے کہ ہماری ملاقات ہو. تو اس طرح سے 15 لوگ جمع ہو گئے کوئٹہ میں، اور شام کو بہت ہی اعلیٰ کھانا کھایا، باتیں ہوئی. اور جاننا میں یہ چاہ رہا تھا کہ
سیکھنے کے عمل سے کیا فرق آیا ان لوگوں کی زندگی میں، نہ صرف YLC لیکن جنرلی لرننگ اینڈ ڈیولپمنٹ ایک جنیرک سا وہ ہے. تو سوال یہ ہوتا تھا کہ بھئی آپ نے زندگی سے کیا سیکھا، آج کل اس سیکھ کر آپ اس کو کس طرح سے میدان میں اتر رہے ہیں، کیا کنٹریبیوشنز دے رہے ہیں، واٹ ڈفرینس آر یو میکنگ، اور ساتھ ہی ساتھ کون سے ایسے خیال ہیں جو کہ آپ کو آج بھی کام آ رہے ہیں، اور ایسی کون سی بات ہے جو آپ ابھی بھی سیکھنا چاہیں گے اور سوال آپ کو تنگ کرتا ہے. تو یہ تھا سلسلہ جو ہم نے سب کے ساتھ چلایا، سب کی باتیں ہوئی، ان کو ریکارڈ کیا، ان سے 3-3 4-4 منٹ ہم نے کہا آپ اپنا سنائیں، کیا آپ نے کیا سیکھا، کیا کر رہے ہیں، کس طرح سے آگے کا سوچ رہے ہیں، ملک میں کس طرح آپ کنٹریبیوٹ کرنا چاہتے ہیں اپنی سطح پہ. تو کوئٹہ میں یہ ہوا. پھر ادھر سے ہم خیرپور پہنچے. اب خیرپور میں اور دادو میں بہت سارے ہمارے YLCNs ہیں، کیونکہ جب شروع ہوا تھا YLC کا سلسلہ ینگ لیڈرز کانفرنس 2002 میں، شیرین نقوی کا یہ خواب تھا اور آئیڈیا ان کا تھا. پھر سائمہ خان اور میں ان کے ساتھ شریک ہو گئے اور ہم نے اس کانفرنس کو پھر شروع کیا وہ 2002 میں. تو بہت سے المنائی جو تھے وہ 2002 سے تھے، کچھ 2012 سے تھے، کچھ 2018 سے تھے. تو خیرپور میں ماشاءاللہ کافی بڑی خلقت ہے جو YLC اٹینڈ کر چکی ہے، اور وہاں بہت سی یوتھ آرگنائزیشنز اور یوتھ سوشل ویلفیئر جسوا کے نام سے اور بہت سے اور یوتھ آرگنائزیشنز ہیں. تو وہاں پر پھر ہماری بڑی اچھی طرح سے انہوں نے استقبال کیا، ٹھہرایا، ملایا. پھر وہ وہاں جو محل ہے فیض محل، وہاں گئے اور ادھر بیٹھک لگی اور ادھر بات چیت ہوئی. پھر ہم وہاں خیرپور سے نکلے دادو کی طرف، اور پھر دادو میں ہم نے دوبارہ لوگوں سے یوتھ سے ملاقات کی، اور بڑی خوشی یہ ہوئی کہ امپیکٹ آف لرننگ جو ہے وہ کمال کا ہے. میرے خیال سے لاکھوں لوگوں پہ ایک پازیٹیو امپیکٹ ان لوگوں کے ذریعے آیا ہے. اور یہ تو چند ستارے تھے جو ملے تھے، باقی بھی بہت کر رہے ہیں کام. تو پھر دادو سے ہم حیدرآباد پہنچے. حیدرآباد میں بھی سکندر فیضان، دادو میں تھے فرحان جمالی، اور آپ کے خیرپور میں تھے علی رحمان سنور. تو یہ ہمارے جو تھے نا چیمپئنس تھے جنہوں نے میزبانی کی. اور پھر حیدرآباد سے ہم کراچی گئے، اور پھر کراچی میں ہم نے جو میسا سروہی نے میزبانی کی تھی، اور وہاں بھی بہت مزہ آیا کیونکہ SOL کی بھی ڈاکیومنٹری بن رہی تھی، اسکول آف لیڈرشپ کی. تو شیرین نقوی بھی وہاں موجود تھی، تو وہ بھی آ گئیں، اور ان کی بھی کرو جو ہے وہ ایک رونق سی بنی ہوئی. اچھا ماحول بن گیا، بہت اچھا ماحول بنا. اور وہاں بھی یہی سوال جواب اور اتنی انسپائرنگ کہانیاں سننے کو ملی کہ مجھے لگ رہا تھا کہ یار واقعی جو ہم لوگوں نے کام کیا ہے اب تک لرننگ کا، اس کا پھل ہم دیکھ رہے ہیں. اور یہ نوجوان جو ہے، ہمارا مستقبل جو ہے پاکستان کا، مجھے لگنے لگا کہ بہت اچھا ہے. پھر کراچی سے بھاولپور 12 گھنٹے کی ڈرائیو تھی. تو ہم صبح 7 بجے روانہ ہوئے اور شام 7 بجے پہنچے. اور بھاولپور میں ہمارا وہ پکچرز کافی بہت اچھی آئی تھی بھاولپور والے کو، جو محل نما پیچھے تھا اور بڑی اچھی لائٹنگ ہوئی ہوئی تھی. دیکھ کے یقین نہیں آ رہا یہ پاکستان کا حصہ ہے. نور محل بہت ہی پیارا ہے، اور وہاں پر 6 محل ہیں. اور بھاولپور کی جو خاصیت ہے وہ یہ کہ بڑی سادی جگہ ہے، بہت صاف ستھری جگہ ہے، لوگ اطمینان سے اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں، ڈسپلن نظر آ رہا تھا. اور ساتھ میں مینٹیننس بڑی اچھی ہے، ہر چیز بڑی مینٹین تھی. جو وہاں کی لائبریری دیکھی، میوزیم دیکھا، بہت ہی پیار سے ہر چیز کو رکھا ہوا ہے. اینڈ لوگ آتے ہیں جاتے ہیں، کچھ درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں، اسٹوڈنٹس پڑھ رہے تھے کتابیں. ایک اتنا اعلیٰ قسم کا منظر تھا کہ جو ہم پاکستان کا خواب اکثر دیکھتے ہیں تو وہ مجھے بھاولپور میں ہوتا ہوا دکھائی دیا. تو دیٹ واز اے ریمارکیبل ایکسپیرئنس. اور اس کے بعد پھر ہم فیصل آباد گئے، اور حیدر مراج نے ہمارا وہاں پر استقبال کیا اور ہمارا خیال رکھا اور ہمیں لوگوں سے ملوایا. اور ساتھ ہی ساتھ گھنٹہ گھر گئے، اور وہاں کے جو کمال کے کھانے ہوتے ہیں، او ہو اسٹریٹ سائڈ پہ بیٹھ کے، اور اتنی رونق، اتنی لائف، یعنی لائل پور کہہ لیں، فیصل آباد کہہ لیں، لیکن میں آپ کے کچھ پکچرز دیکھ رہا تھا، تو دیکھ کے مجھے خاص طور نور محل والی بڑی اچھی لگی. یہ مجھے اندازہ ہی نہیں ہوا کہ ابھی تو ابھی تو ایسی تصویریں ڈال دی ہیں فیس بک پہ. لیکن ایاز مورس کے پاس جو بڑا چیلنج ہے وہ یہ کہ وہ ڈاکیومنٹری بنائے، اور بہت سے اس کے اندر وہ آپ جانتے ہیں کریٹو کام کتنا ہوتا ہے، تاکہ
اس کو وہ پھر ایک انداز سے پیش کریں تاکہ لوگوں کو پتا ہو کہ ہمارے ملک میں کیا ہے اور اچھی چیزیں. یعنی کہ کچھ یہ ایسی خبر ہے میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی سنے گا اور جانے گا تو بہت مزہ آئے گا. اب پروفیسر ڈاکٹر جاوید اقبال جی ان کی تصویر دیکھنے میں جی ملاقات انہوں ہوئی نے آپ کی. وقت کیا اور آئے اور ہمارے نوجوانوں سے خطاب بھی کیا تھا بھاولپور میں, اور پھر فیصل آباد میں بہت اچھا سیشن رہا. وہاں سے پھر ہم ملتان پہنچے اور ملتان نہیں بھاولپور سے ملتان پہنچے تھے. زین بلوچ نے ہمارا استقبال کیا اچھا تھا. اچھا. اور پھر وہ جو آپ نے میرا انٹرویو بھی سنا ہوگا جو جی وہ آئی تھنک یونیورسٹی کے آئی تھنک پروگرام کا تھا پنجاب یونیورسٹی. جی جی میں وہ بہت گئے اچھا تھے. انٹرویو تھا. میں نے آپ کے وہ ریحان اللہ والا نے جو اپنا انٹرویو کیا تھا لاسٹ ایئر وہ بہت مجھے اچھا لگا. وہ بہت ڈیٹیل میں تھا جو آپ نے پوری اپنی سفر ڈسکس وہ کیا تو کہ بہت لمبی کہانی تھی. ہاں وہ بہت اچھا لگا مجھے وہ سن کے. اور ایک یہ والا جو انہوں نے لیا تھا یونیورسٹی کے سسٹم کے تھرو وہ بھی بہت ڈیٹیل میں تھا. یعنی وہ ہوتا ہے نا کہ ہوسٹ کی کامیابی ہوتی ہے کہ وہ گیسٹ جو کہنا چاہ رہا ہے وہ آڈینس تک پہنچا دیں. تو وہ ریحان اللہ والا سن کے اور یہ والا سن کے بہت اچھا لگا تھا کہ وہ چیز جو آپ کہنا چاہ رہے ہیں وہ آڈینس تک پہنچ رہی ہے. تو ندیم آبدی صاحب وہاں تھے SCDC میں اور جنہوں نے میرا انٹرویو لیا تھا ان سے واقف ہو چکے. تو پھر وہاں سے ہم ملتان سے فیصل آباد پہنچے تھے. گھنٹہ گھر والی بات ہوئی اور پھر ہم پہنچے لاہور. اور لاہور اتوار کے دن تو اچھا افتخار حسین جو تھے وہ ہمارے میزبان وہاں تھے اور انہوں نے انتظام کیا ہوا تھا کہ UCP میں باقاعدہ انہوں نے ایک وہ جو ہوتا ہے نا آپ کا کو ورکنگ اسپیس جو ہوتی ہے اسٹارٹ جی جی اپس جی وغیرہ جی 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 اسٹارٹ تو اپس. وہ بک کی ہوئی تھی اور بہت ہی اعلیٰ انتظام تھا. تو ہم نے لاہور کا جو ٹرپ تھا وہ عرفہ کریم کے نام کیا تھا کیونکہ عرفہ زبردست. کریم کے جو پیرنٹس ہیں سمینہ امجد اور کرنل امجد انہوں نے ہماری میزبانی کی. ماشاء اللہ. ٹھہرایا اپنے ساتھ اور ساتھ ہی ساتھ وہ جو ہمارا میٹ اپ تھا اس میں بھی وہ آئے انہوں نے خطاب کیا. تو جو لاہور والا وزٹ تھا ہمارا دیٹ واز ڈیڈیکیٹڈ ٹو عرفہ کریم اینڈ بہت ہی مزہ آیا. اور شام کو ایک اور فنکشن افتخار نے ارینج کیا تھا کارپوریٹ سیکٹر کے ساتھ اچھا اور اچھا اس میں بھی اچھا. تقریباً 25-30 لوگ آئے تھے مختلف اداروں سے اور بتا رہے تھے کہ کیا کچھ کر رہے ہیں ماشاء اللہ اپنے زبردست. اپنے شعبوں میں. اینڈ دیٹ واز ویری انکریجنگ. اس کے بعد پھر اسلام آباد پہنچے اور پھر عثمان گلزاری نے ہمارا استقبال کیا اور ٹاؤن پلازا میں پھر ہماری جب گیدرنگ ہوئی تو اس میں نعیم مشتاق آ گئے, اس میں اعجاز نثار جو ہیں وہ بھی آ گئے, عمیر جالیہ والا بھی آ گئے, علی عباس بھی آ گئے, تو عثمان بھی تھا, میں بھی تھا. تو ایک طرح سے ٹرینرز کا بھی ٹولہ اور ساتھ میں ایک ہمارے ساتھ رائل جمع. سیمنٹ. تو 25-30 اور عثمان کی بیٹی نے افتتاح کیا اور وہ 12 سال کی ہے نوجوان بچی. زبردست. جس طرح سے اس نے افتتاح کیا نا پروگرام کو انٹروڈیوس کرایا اوپننگ. I thought that was remarkable. تو خیر اسلام آباد کا بڑا اچھا رہا. وہ ہے بھی میرا گھر جہاں میں رہتا ہوں اسلام جی جی آباد. میں نے. اور پھر وہاں سے ہم دوسرے دن پشاور گئے 30 تاریخ کو صبح, اور وہاں پر پشاور میں علی رحمان خان نے بہت ہی اچھا انتظام کیا ہوا تھا اور وہاں پر اپنے دوستوں سے ہم ملے اور چپلی کباب تو کھانی تھی. تو وہ زبردست رہا. اور پھر شام کو ہم واپس آ گئے اور پھر 30 جون کو یہ پورا سلسلہ جو تھا اپنے اختتام کو انجام پہنچا. کے 5400 کلومیٹر اور زبردست. تقریباً 300 المنائی سے ملاقات ہوئی اس پورے اور عرصے 10 میں. شہروں کا بجٹ رہا ہے تقریباً. ہاں, اور